सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आज मुस्कुराहट का, मुस्कुराने का आलमी दिन है, लेकिन 71 साल और 61 रोज़ कश्मीरी जिनके लबों पर मुस्कुराहट बहुत दूर है और शायद अब उस मुस्कुराहट में मज़ीद तवील इजाफा भी होता जा रहा है। मुस्कुराना तो दूर की बात, उन्हें अब ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने गम मनाने का भी शायद वक्त नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी पर पहरा है, उनके खाने पीने पर पहरा है, उनके बोलने पर पहरा है, उनकी बात पर पहरा है। आज भी कश्मीरियों पर 2 माह से ज़ायद का वक्त जब गुजर गया है तो पूरी दुनिया में लोग मुस्कुरा रहे हैं, कहके लगा रहे हैं, लेकिन कश्मीरियों के लिए आज भी आवाज़ उस तरह से शायद नहीं बन पाई कि यहाँ से कर्फ्यू ही उठा लिया जाए। भारत के अंदर चंद आवाज़ें उठीं, लेकिन उनमें भी आज की खबर है कि उनके खिलाफ भी मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। पाकिस्तान मुसलसल ये बात कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कश्मीर के अंदर कर्फ्यू नहीं हटाया जा सका है। क्या वजह है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ताकतवर जो ममालिक हैं, क्या वो भी भारत पर किसी भी किस्म के इंसानी हुकूक के हवाले से बात नहीं कर रही हैं? लेकिन बहरहाल कश्मीर के मामले के हवाले से हम बात करेंगे। पीजे मीर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन, तजज़ियाकार। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब आपके वक्त का। हम रोज़ बात कर रहे थे, पहले दिन से कर्फ्यू था, मुसलसल हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान अपनी कोशिश कर रहा है, यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान जिस तरह से कश्मीर का मुकदमा लेकर गया, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इंटरनेशनल प्रेशर है जो बन रहा भी है, लेकिन उसका असर नहीं हो रहा है भारत पर। क्या वजूहात हैं? बिल्कुल सही कहा मुदस्सर, प्रेशर तो है, लेकिन ये एक आपके लो SOP प्रेशर है, ये कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर नहीं है, क्योंकि अगर एक्चुअल को प्रेशर पड़ता तो आई वुड हैव सीन सैंक्शंस ऑन इंडिया। इस वक्त देखो, हम ना वो हमसे लड़ सकते हैं ना हम उनसे लड़ सकते हैं, बिकॉज दोनों की इकॉनमी आपको पता है कैसे। लेकिन अगर आपने कोई रिज़ल्ट लेना है तो आपको चाहिए, यानी कि हमें चाहिए कि जाएं दुनिया के अंदर और प्रेशर डालें। जो आपकी यूरोपियन यूनियन है वहाँ जाके पर्टिकुलरली प्रेशर डालें कि हिंदुस्तान कर क्या रहा है, क्योंकि वो तो बहुत श्योर करते हैं। अगर आपको याद हो ये जो 27 अक्टूबर की अपडेट जो बात करते हैं, 2005 में 2 मुसलमान लड़कियों को मारा गया था तो राइट्स हो गए थे पेरिस के अंदर। वो अगर हो सकते हैं, फिर आज ही के दिन 1968 में अगर आप चले जाए 27 अक्टूबर को वियतनाम वॉर के ख़िलाफ़ जो रैलीज निकली थी और जो प्रोटेस्ट हुए थे, अनप्रेसिडेंटेड। आपको चाहिए आप प्रेसिडेंट बनाएं कि आप कश्मीर के लिए क्या कर रहे हैं। यहाँ हर एक को अपनी पड़ी हुई है, कोई मैं इधर जलसा निकालूंगा उधर निकालूंगा। हमारे में नेशनल यूनिटी नहीं है, ये बातें बड़ी करते हैं लेकिन कोई यूनिटी नहीं है। यूनिटी होती, आज अपोजिशन भी साथ मिल के थोड़ा सा देखें। अपोजिशन का एक काम है ओपिनियन देना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट का काम है रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, क्योंकि वो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं। आप दोनों को चाहिए जाओ दुनिया के अंदर और हिंदुस्तान पे प्रेशर डालो। या अपोजिशन गवर्नमेंट पर डाल रही है, गवर्नमेंट अपोजिशन पर डाल रही है, एंड वी आर नॉट गेटिंग एनीवेयर। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि दुनिया बात करती है, लेकिन इसका रिजल्ट, आई एम सॉरी, 61 डेज हो रहे हैं, बट देयर इज नो रिस्पॉन्स, नो रिजल्ट। और अभी आपने प्रीएम्बल में भी कहा है कि इंडिया के अंदर जो बात करता है वो वहाँ भी उन लोगों को भी अंदर कर रहे हैं। सो व्हाट आर वी फेसिंग? हम एक फेस कर रहे हैं रेनेगेड, एक टेररिस्ट ग्रुप को जिसने हिंदुस्तान को इस वक्त कब्जे में लिया हुआ है। और इस टेररिस्ट ग्रुप को मेरा ख्याल है हिंदुस्तानी अंदर से, हम बाहर से और दुनिया की मदद से, जब तक इन पे सैंक्शंस नहीं लगेंगी ये लोग बाज नहीं आएंगे, क्योंकि ये दहशतगर्द आदमी है। इसकी 2006 में आपकी ट्रैक रिकॉर्ड देख लिया गुजरात में, आज आपने इसका ट्रैक रिकॉर्ड देख लिया। इससे भयानक आदमी आपको नहीं कहीं भी मिलेगा। मुदस्सिर बिल्कुल, ये अब देखना है कि पाकिस्तान में अब सफारती सतह पर ये कोशिशें कितनी तेज़ होती हैं। लेकिन एक जिस पर अहम बात करना थी पीजे मीर साहब, वो था 27 अक्टूबर के हवाले से। मुख्तलिफ उसकी हिस्ट्री है, कश्मीर के हवाले से भी आज बात की गई। वज़ीर ख़ारजा की जानिब से 27 अक्टूबर की डेट को मौलाना फजल रहमान देख लें, लेकिन 27 अक्टूबर में अब पाकिस्तान में एक धरना, आज़ादी मार्च
کے نام پر مولانا فضل الرحمان آ رہے ہیں اسلام آباد. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہرحال اہم معاملہ ہے جس کے پیچھے باقی جماعتیں اس طرح سے نہیں آ پا رہی ہیں, تو یہ تقسیم در تقسیم کا معاملہ ہے یا مولانا فضل الرحمان کی اپنی جو پار ہے, ان کے مدارس کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے کمیٹڈ لوگ ہیں, وہ ایک مشکلات پیدا کر لیں گے حکومت کے لیے؟ دیکھیں, یہ پھنس گئے ہیں مولانا صاحب. یہ پھنس اس لیے گئے ہیں کہ انہوں نے کمٹ کر دیا کہ میں یہ لے کے آؤں گا. اب یہ بات وہی ہوگی جس طرح نواز شریف صاحب کہتے تھے لنڈن میں, نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہ پیچھے دیکھا, نواز شریف خود کہتے ہیں میں نے پیچھے دیکھا تو بندہ ہی کوئی نہیں. یہاں بھی یہی ہوگا, لوگوں کے پاس ٹائم نہیں. آپ آزادی کس سے لے رہے ہیں یار؟ آپ آزاد ملک ہیں, آپ کو 1947 میں آزادی مل گئی ہے. آپ کون سی آزادی مارچ اپ کریں گے؟ I mean what are we talking here? آزادی اگر ہم نے لینی ہے تو کشمیریوں کے لینی ہے. ہم بالکل آزاد ہیں, اپوزیشن بھی آزاد ہے, گورنمنٹ بھی آزاد ہے, اور یہ ایک آزاد ملک ہے. تو یہ لفظ استعمال کرنا آزادی مارچ is a wrong word at the wrong time, and اس کے ریپرکشنز بڑے خراب ہو سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اسی لیے پی 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 اور پی ایم ایل این بڑی سوچ سمجھ کے نان کمیٹل سارٹ آف کانورسیشن کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھو ان دونوں نے حکومتیں چلائی ہوئی ہیں. مولانا صاحب نے حکومت نہیں چلائی ہوئی. 27 اکتوبر کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں, شاہ محمود قریشی نے بھی کہا ہے کہ بھئی کشمیر کا اس سے ایک بہت بڑا ریلیونس ہے. آپ تو اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں کشمیر کے فار ایئرز. اگر آپ ہی اس کو ڈاؤن کریں گے تو میں سمجھتا ہوں ان دا ایئرز ٹو کم آپ اور انڈر فائر آ جائیں گے ہر ڈائسپورا سے, اور پرٹیکولرلی پولیٹیکل ڈائسپورا سے. سو آئی تھنک ایک تو آپ اس کو ریکنسیڈر کریں, اور دوسرا گورنمنٹ سے بیٹھ کے بات کریں. آپ کیا ادھر آ کے بیٹھ جائیں گے؟ یہ دھرنے میں یہ جو عمران خان آیا تھا, کیا آٹے کی قیمت کم ہو گئی تھی؟ کیا آپ کو سب کو یہ انکریمنٹس مل گئی تھیں؟ کیا ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہوا تھا. آج آپ کی حالات اس سے بدترین ہیں, کیونکہ آپ کی اکنامک, آپ دیکھ لو اکنامک جو اس وقت رن ڈاؤن ہے بہت برا ہے مدثر. لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا ہے. آپ ٹیلی ویژن, آپ کے میڈیا کے اندر لوگ پیسے نہیں دے سکتے تنخواہیں, بیکاز دا مارکیٹس آر ڈاؤن. سو ہم نے اس مارکیٹ کو ریوائیو کرنا ہے مل کے. اگر ہم یہی مارکیٹ کو ڈاؤن کریں گے اس میں ہم سارے مارے جائیں گے. سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اینڈ سینسیبل ان ڈوئنگ, جو کہ اس روٹ پہ یہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس روٹ پہ چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یا تو آپ ہمیں گارنٹی کر دیں کہ کل ساروں کی تنخواہیں بھی آ جائیں گی, لوگ بالکل بحال ہو جائیں گے, جابز بھی آ گئی ہیں, ہر چیز ہو گیا, ویری گڈ. اس طرح نہیں ہوتا ہے. اور ساتھ ساتھ دوسرا آپ کا کیا خیال ہے, باہر لا کے جو گورنمنٹ ہے وہ کیپچولیٹ کر جائے گی, وہ کہے گی نہیں ہم تو گر گئے ہیں, تم آ جاؤ. چلو اگر تم آ بھی جاتے ہو, ڈو یو ہیو اے فارمولا؟ آپ کے پاس ایسے سولوشنز ہیں کہ یہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں آپ ان کو اوور کم کر دیں؟ یہ جتنے نعرے اپوزیشن میں لگاتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں بعد میں, کیونکہ جب پار میں ہوتے ہیں نہیں کرتے. روٹی کپڑا مکان فلانا کدھر ملے ہوئے یار؟ آپ چلے جائیں ادھر شرکپور میں چلے جائیں, میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ جی بھٹو صاحب نے اس وقت ہمیں لینڈز دیے ہوئے, ابھی تک لینڈز نہیں ملے. اندازہ لگاؤ, یہ اس وقت کے پرومسز ہیں. دس از 2019, 70s کے لینڈ ہیں. تو کیا ہم باتیں کرتے ہیں؟ یہ سارے نعرے ہیں. آپ سب کو مل کے پاکستان کا سوچو اور تنقید کرو, زبردست کرو, لیکن برائے تعمیر. ہم برائے تعمیر تنقید نہیں کر رہے. وہ تو یہ چاہ رہے ہیں مولانا صاحب ہوں یا پاکستان پیپلز پارٹی, نقطہ تو ان کا میر صاحب ایک ہے کہ اس حکومت, یہ سلیکٹڈ حکومت ہے, اس کو گھر بھیجنا اور نئے منصفانہ انتخابات. یہ نون لیگ بھی کہتی ہے, پیپلز پارٹی بھی یہ بات کر رہی ہے, مولانا فضل الرحمان بھی یہ بات کر رہے ہیں. بہرحال دھرنے میں وہ دو بڑی جماعتیں ان کے ساتھ نہیں ہیں. اب جو یہ معاملہ ہے, اب اس پہ مزید بات کرتے, اور ہم بات کر رہے ہیں اس وقت سیاسی صورتحال کے حوالے سے. پی جے میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میر صاحب, ایک بات تو اس تمام سیاسی جماعتیں نئے انتخابات کے حوالے سے بات کر رہی ہیں. اب یہ مطالبہ تمام جماعتوں کا ہے, وہ روڈز پر دو جماعتیں نہیں آ رہی ہیں, مولانا صاحب آ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ مطالبہ بر وقت ہے, یا یہ مطالبہ صرف اور صرف مطالبے کی حد تک ہی, خاص طور پر دو بڑی جماعتوں کے حوالے سے میرا سوال ہے, وہ صرف اتنا ہی ہے کہ حکومت پر کسی قسم کا کوئی پریشر ہو اور انتخابات کا, اس کے پیچھے کوئی جواز لگ رہا ہے آپ کو؟ مدثر, ابھی آپ نے 3 رپورٹس دکھائی ہیں جی. ایک بارش کی, یہ جو گورنمنٹ ہے پیپلز پارٹی کی یہاں تھی, یہی اگر اپنا سسٹم ٹھیک, سیوریج سسٹم ٹھیک کر دیتی, آج ہم بارش کو کراچی میں انجوائے کر رہے ہیں. آج ہم بارش سے ڈر رہے ہیں. کیوں؟ روڈیں بلاک ہو رہی ہے,
ڈینگی کا ڈر پڑ گیا ہے, بچے گٹرز میں چلے جاتے ہیں اور انکورڈ گٹرز ہے. یہ مجھے بتائیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پلیز ٹیل می. somebody has to be responsible کہ جو آج ہم بارش سے بھی کراچی میں ڈر رہے ہیں. بالکل. دوسرا, آپ بات کرتے ہیں اس کی یہ جو اسٹریٹ کرائم کی ہے. اسٹریٹ کرائم کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے پولیس کو پولیٹیسائز کیا ہوا ہے. پولیس ایفیکٹو کام نہیں کرتی ہے. یہ کس کا کام ہے؟ گورنمنٹ کا کام ہے. تیسری آپ بات کر رہے ہیں, خیر یہ تو ان کا اپنا ایک مسئلہ ہے, یہ جو آصفہ کے ساتھ ہوا ہے, یس وہ سیکیورٹی کا بالکل ہے اینڈ شی از انٹائٹلڈ ٹو دیٹ. لیکن بات آتی ہے کہ یہ سب کہہ رہے ہیں جب باہر بیٹھ کے ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, اس کو ہٹا دو. او بھائی لک ایٹ یور ٹریک ریکارڈ, پلیز لک ایٹ یور ٹریک ریکارڈ. میں تو سب کے ساتھ ہوں, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, پی ٹی آئی, آپ جو مرضی جماعت لے لو, ایم کیو ایم. میں تو ان میں فرسٹ میں تھا کہ جب یہ مصطفیٰ کمال آیا اور یہ پہلا وزیر بنا تھا آئی ٹی کا, and we interviewed him in Karachi and he said what a اس آدمی میں لائٹ ہے, اس کے اندر ایک اسپرٹ ہے, کراچی کو چینج کرے گا, اور اس نے کیا ہے. But having said so, what about the others? ان کی میں کس کا ایگزامپل دوں اور میں کہوں واو کراچی کو چینج کیا, یا لاہور کو, یا پشاور, یا اسلام آباد کو؟ کسی نے نہیں. یہ سارے آتے ہیں, نعرے مارتے ہیں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ آپ ان کو ٹاک شوز پہ بلائیں, یہ ٹاک شوز پہ نظر نہیں آتے ہیں. میں نے تو عمران کو بھی اس کی کمپلینٹ کی ہے کہ تمہارے وزیر جو ہیں جب ہم کہتے ہیں ان کو سوال کرو جواب دو, ایک غائب ہو جاتے ہیں. یہی پیپلز پارٹی کا حال تھا, یہی نون کا حال تھا. دے ڈونٹ کم اینڈ ڈیفینڈ دی لیڈرشپ. تو مجھے بتائیں آپ کس سسٹم کی بات کر رہے ہیں؟ مولانا صاحب آگے یہ ایک مل گیا, کیونکہ مولانا صاحب کی نمبر 1 مدثر, ان کی کوئی پریزنس نہیں ہے نیشنل اسمبلی میں, ان کی کوئی یہ نہیں ہے لیجسلیچر کے اندر کہ جو یہ اندر سے جا کے ایکچوئل چینج لے کے ہیں. اسٹریٹ پار سے تو کوئی بھی چینج آپ کہہ لو کہ لانے کی کوشش کرو, لیکن دیٹ لیڈس ٹو اینرکی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسٹیڈ آف گوئنگ ٹوورڈز اینرکی, آپ اسمبلیز میں بیٹھ کے گورنمنٹ کو رگڑو, دھو لو, لیکن ان کی تنقید کرو برائے تعمیر اور کہو یہ سلوشنز ہے, اس پہ کام کرو. وہاں تو ہے ہی کوئی نہیں. ہماری پالیٹکس پاکستان میں یہ ہے کہ جو آ جاتا ہے اس کو یہ تالیاں مارتے ہیں. آپ کو یاد ہے 99 میں کراچی میں مٹھائیاں بانٹی تھیں کہ جب جنرل مشرف آئے, پھر اس کے پیچھے جنرل مشرف کے پیچھے پڑ گئے, پھر یہ دوسرے آتے تالیاں مارتے, پھر اس کے پیچھے دھلنے کے پڑ جاتے. یہ ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ سال ہوتا نہیں ہے, 5 سال کا یا 4 کا جو بھی مینڈیٹ ہوتا ہے, آپ اس مینڈیٹ پہ چلنے نہیں چاہتے ہو. آپ امیجیٹلی آپ کہتے ہو کہ چینج لے کے آؤ. چینجز اس طرح نہیں آتے مدثر, ٹائم لگتا ہے. پرانی گورنمنٹس کی جو پرابلمز ہوتے ہیں ان کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے, ان کی آڈیٹنگ کے لیے, اینڈ دین یو موو آن. اور اس گورنمنٹ کا میں یہ کہوں گا یہ موسٹلی ان ایکسپیرینسڈ, ناٹ نوئنگ دی آرٹ آف گورننس. یہ آپ آ گئے ہیں, عوام کی مرضی سے آئے ہیں, لیکن یہ کہتے ہیں سلیکٹڈ آئے. اب یہ ان کی ایک یہ بین باجری ہے سلیکٹڈ, ان کے خود الیکٹ ہو جائیں, وہ الیکٹڈ ہے. تو یہ کھچڑی ہے. اس کھچڑی کو خدا کی قسم کئی دفعہ دل کرتا ہے کہو یار یہاں فوج آ جائے اور یہ فوج کام کرے. اور میں نے آپ کہیں بھی انٹیریئر میں چلے جائیں, سندھ چلے جائیں, بلوچستان چلے جائیں اور پنجاب چلے جائیں, ایمانداری سے کہہ رہا ہوں جس جگہ ہماری ٹیمز گئی ہیں وہ سارے دعائیں دیتے ہیں جنرل مشرف کو کہ جی ان کے زمانے میں کم از کم سیفٹی تھی, پروٹیکشن تھی. اب بات یہ ہے یہ الیکٹڈ گورنمنٹ آئی ہے, اب اس کو چانس دو. تم خود کہتے ہو لولی لنگڑی جمہوریت بھی اچھی ہے, تو یہ 27 اکتوبر کو لولی لنگڑی جمہوریت کو کیا کرنے جا رہے ہو؟ So I think we need to get sanity in this prevailing system. میں آپ سے ایک چیز یہ جاننا چاہوں گا, آپ لاہور میں اور پنجاب میں بڑا زیادہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, خاص طور پر نون لیگ کے حوالے سے. یہ بہت دعویٰ ہو رہا ہے کہ نون لیگ جو ہے, آج شیخ رشید صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ نون لیگ تقسیم ہو گیا ہے, کہ شہباز شریف کبھی بھی دھرنے کی طرف نہیں آئیں گے. میاں نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ ایک موو چلائی جائے, چاہے وہ احسن اقبال ہی اس کو لیڈ کریں. تو یہ واقعی کیا تقسیم در تقسیم کا معاملہ ہے کہ ایک مریم نواز صاحبہ کا پورا ایک چل رہا ہے بینچ اور دوسرا شہباز شریف صاحب کا ہے؟ یہ باقی ایسا ہے یا صرف اور صرف یہ خبروں اور ٹکرز کی حد تک یہ معاملات چل رہے ہیں؟ آج آپ کو بتاؤں تقسیم بہت دیر کی ہوئی تھی. چودھری شجاعت سے پوچھ لیں, پرویز الہی صاحب سے پوچھ لیں, جب یہ چھوڑ کے چلے گئے وہ خود ہم بیٹھے ہوئے تھے, کہتے ہیں ہمیں تو بتا کے بھی نہیں گئے کہ ہوا کیا ہے. اینڈ میں جب آپ چلے جاتے ہیں تو پھر بعد میں اسی طرح کے فریکچرز پیدا ہوتے ہیں, اور یہ فریکچرز پیدا ہو گئے. میں نے نواز شریف کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ دیکھیں آپ کی پرابلم ہے, شہباز کی بھی پرابلم ہے, لوگوں سے نہیں ملتے ہیں. یہ چودھری منیر ادھر کے گجر خان کے اسٹونچ سپورٹر نہیں ملے,
اور ہر قسم کے، میں کس کس کے نام لوں یا نام لوں خدا کی قسم، یہ آپ کی کھل جائے گا سارا وہ آپ جو ریڈ ٹیپ ہوتی ہے. بٹ ہر بندے نے مجھے کہا یہ آپ کے دوست ہیں، ان کو جا کے بولیں ہمارے ساتھ ملیں. ایم این ایز، یہ ایم پی ایز نہیں ملتے تھے. اور جب پھر آپ ویک ہو جاتے ہو، آپ کے اوپر کچھ پرابلمس آ جاتے ہیں، تو پھر آپ کا جو بیس ہوتا ہے وہ تتر بتر ہوتا ہے. ہو گیا ہے نا، آپ نے پیپلز پارٹی کو بھی دیکھ لیا، آپ نے اس کو پی ایم ایل این کو بھی دیکھ لیا. یہ آپ نے بیسز یہاں نہیں بنائی، آپ یہاں ایک ایڈ ہاک سسٹم پہ اس ملک کو آپ نے رن کیا ہے. اب اس ایڈ ہاکزم کو ختم کر کے لانگ ٹرم پلان کرو. اب جب تک نہیں کرو گے آپ آگے نہیں جاؤ گے. فار ایگزامپل احسن اقبال، انہوں نے 2025 کا ویژن ہے، بڑی اچھی چیزیں اس میں. آئی وش یہ گورنمنٹ اس کو پکڑے، امپلیمنٹ کرے، ریکٹیفائی کرے اور آگے چلے. احسن اقبال نے خود تو نہیں نہ کرنا، پاکستان کے لیے کرنا ہے. تو ہم اس کو نہیں دیکھتے ہیں. پیچھے کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے اس کو ختم کر کے آئی ول ڈو اٹ. آج جو اچھا کریں گے نیکسٹ کوئی آئیں گے، آئی ول ڈو اٹ. دس از آر نیشنل کیریکٹر. مدثر اس کیریکٹر کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. نہیں کرو گے اسی طرح بے معنی ایک ڈیبیٹ ہوگی. آپ کا آج سوال ہونا چاہیے تھا یہ جی 4 پلانٹ لگے، 4 پلانٹ اور کہاں لگیں گے؟ وہ سوال ہی نہیں ہے. کیوں؟ بیکاز دیر از نتھنگ دیر ٹو ٹاک اباؤٹ ٹوڈے ان دس کنٹری. اچھا میر صاحب، مجھے بریک بھی لینا ہے. میں کوئکلی آپ سے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت کسی بھی طرح سے اس دھرنے کو لے کر کچھ سنجیدہ لگ رہی ہے؟ مولانا فضل الرحمان ہے، یہ ایک نارمل سی بات اس وقت حکومت کو لگ رہی ہے؟ حکومت کہیں نہ کہیں الارمنگ سچویشن دیکھ رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونا. پی ایم ایل این کو بھی کچھ نہیں ہوا. دھرنا عمران نے بڑا دے دیا تھا کہ گورنمنٹ ٹاپل ہو گئی تھی. کوئی ٹاپل نہیں ہوئی تھی. پی ایم ایل این بالکل ٹھیک تھی، وہ چلتی رہی تھی. ٹھیک ہے، اس وقت جن شی پنگ کی وزٹ تھی، اس پہ انہوں نے اب ایک ڈیفینس لیا کہ یہ وہ خراب ہوگی. حکومتیں ان سے نہیں جاتی ہیں. یہ ایک اگر 10 لاکھ بھی آ جاتے ہیں، جو کہ آئی ڈونٹ تھنک آئیں گے، 10 لاکھ بھی آتے ہیں، یہ کروڑوں کا ملک ہے یہ. تو یہاں آپ کو پورا مینڈیٹ چاہیے. ایک چھوٹا سا مینڈیٹ اسلام آباد میں نہیں چاہیے. دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ٹرن دا گورنمنٹ، دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دا ڈیمیج ٹو اینی بڈی. بٹ آن دا کنٹری، اب آپ کا تجزیہ ہے کہ حکومت کو کسی بھی قسم کا کوئی اس طرح سے خطرہ لاگنے کو، خاص طور پر 2 بڑی جماعتیں بھی اب مولانا صاحب کے ساتھ نہیں ہیں. لیکن دیکھنا ہے کہ مولانا واقعی 27 کو وہ دھرنے کے لیے نکلتے ہیں، آزادی مارچ کے لیے نکلتے ہیں، تو پھر حکومت اس حوالے سے کیا لایا عمل اختیار کرتی ہے. بہت شکریہ پی جے میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مزید بھی خبریں اور موضوعات پر بات کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. اور صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاروں کے حوالے سے، تاجروں کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ معیشت تباہی کے دہانے کی طرف جا رہی ہے. یہی اسٹانس لے کر پاکستان مسلم نون اور پاکستان پیپلز پارٹی بات کر رہی ہے کہ جہاں پر یہ ملک آج سے 1.5 سال پہلے تھا، وہاں سے پیچھے لے جایا گیا ہے اس حکومت کے دور میں. اس صورتحال پر بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سرمایہ کار بھی ہیں، عارف حبیب گروپ کے چیف ایگزیکٹو ہیں عارف حبیب صاحب. بہت شکریہ عارف حبیب صاحب آپ کے وقت کا. گزشتہ 1 سال سے معاشی طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی طرح کی سٹیبلٹی نہیں ہے. بڑا صنعت کار ہو یا چھوٹا تاجر، وہ پریشان ہے. اس کی بنیادی کیا وجہ آپ کو لگ رہی ہے؟ آئی تھنک چیزیں تو جو ہے وہ بہتری کی طرف ہیں. بہتری کی طرف یوں ہے کہ جو ہم سے سب سے بڑا مسئلہ ہمارا تھا وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا تھا. آپ کو پتا ہوگا کہ جو ہے 2018 فائنینشیل ایئر میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ $20 ارب تک چلا گیا تھا. وہ 2019 میں جو ہے فائنینشیل ایئر میں کم ہو کے $13 بلین آ گیا. اور ابھی جو 2 مہینے کے نمبرز آئے ہیں، پہلے 2 مہینے کے جولائی اور اگست کے، تو وہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ کوئی 7 اور 8 بلین ڈالرز کا رن ریٹ چل رہا ہے. تو یہ جو امپرومنٹ ہے، یہ سگنیفیکنٹ امپرومنٹ ہے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں. پھر یہ ہے کہ جو ہمارا ریونیو ہے، ایف بی آر ریونیو، وہ بھی پچھلے سال کے مقابلے میں کوئی 25% زیادہ ہے ابھی. لیکن ڈیفینیٹلی ہم ذرا اس کو لیتے ہیں کہ ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ ٹارگیٹ جو ہے اس سے کم ہے. اور وہ اس کے ریزنز بھی ہیں کہ کچھ امپورٹ کم ہوئی ہیں، امپورٹ کم ہوئی ہے تو اس سے ان کا ریونیو لاس بھی ہوا ہے. تو لیکن جو سب سے بڑی وجہ ہے یہ ڈپریشن کی،
وہ یہ ہے کہ جو انفلیشن ہوا ہے، انفلیشن کی وجہ سے جو مہنگائی ہوئی ہے اور پھر انٹرسٹ ریٹ بڑھے ہیں، تو اس سے یہ ہے کہ اکنامی میں ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، وہ سلو ڈاؤن ہو گیا ہے. وہ سلو ڈاؤن جو ہے وہ ایک تو تمام انڈسٹریز کو افیکٹ کر رہا ہے، پھر کنزیومرز جو ہیں وہ بھی جو ہے ان کی اسپینڈنگ میں جو ہے وہ کمی آئی ہے، تو ان کی اسپینڈنگ میں اس میں ایک چیز میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اب ڈیزل ہے، پیٹرول ہے، گیس کی قیمتیں ہیں، یہ بڑھ گئی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی لوکل انڈسٹری کے حوالے سے آٹو موبائل انڈسٹری ہے وہ شدید متاثر ہوئی ہے، ہاؤسنگ کے معاملہ ہے وہ شدید متاثر ہے، ٹیکسٹائل سے جڑے تمام سیکٹرز جو ہیں وہ بڑے شدید متاثر ہوئے ہیں. تو کب تک اس میں بہتری آنے کی توقع ہے؟ اس میں یہی آئی بلیو کہ جب یہ انٹرسٹ ریٹ میں تھوڑی کمی آئے گی تو بہتری آنا شروع ہوگی. پھر یہ جو پروڈکٹس ہیں جیسے کنسٹرکشن مٹیریل ہے، جس میں یہ سیمنٹ اور اسٹیل اور یہ جو کنزیومر آئٹمز ہیں، آٹو موبائل اینڈ FMCG جو آئٹمز ہیں، اس میں جو ہے وہ آئی بلیو کہ ود دی ڈکلائن ان انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ڈیمانڈ بڑھے گی. پھر لوگوں میں ذرا ظاہر ہے بہت زیادہ یہ ڈسکس ہو رہا ہے اکنامی اور مختلف جو چینلز پہ بھی، تو ان مسائل کے زیادہ ڈسکس ہونے سے بھی تھوڑا لوگوں کا حوصلہ جو ہے وہ پست ہوتا ہے. لیکن آئی بلیو کہ یہ چیزیں سون جو ہے یہ ان چیزوں میں جو ہے وہ بہتری ایکسپیکٹ کرنی چاہیے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ عارف صاحب ایک چیز اور بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ماحول بن چکا ہے؟ دوسرا جو پاکستان کے ایکسپورٹرز ہے وہ خطے کے ممالک بنگلہ دیش ہے، شری لنکا یا باقی ممالک ہے، ان کے درمیان اپنی جو چیزیں اس کی کاسٹ میں وہ بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ہم مقابلہ کرنے اور اگر تقابل کیا جائے تو برابر ہیں کہیں؟ دیکھیے ابھی ایشو تو ہے، یہ جو ایگزسٹنگ بزنسز چونکہ انڈر پریشر ہیں، ڈیمانڈ کم ہونے کی وجہ سے ان کی سیلز وغیرہ میں کمی ہے، خاص طور پہ یہ کنسٹرکشن مٹیریل اور آٹو موبائل اور FMCG خاص طور پہ، لیکن آٹو موبائل اور کنسٹرکشن مٹیریل میں، لیکن اس میں بھی اپ ٹیک ہے. اس میں اپ ٹیک کیوں ہے کہ جو سپٹمبر کے نمبر آئے ہیں سیمنٹ کے، وہ اگست کے مقابلے میں ان میں سیلز جو ہے وہ ہائر ہوئی ہیں. تو چونکہ یہ شناختی کارڈ اور اس کے ایشو بجٹ کے بعد بھی جو تھے، تو ذرا جو ہے لوگ اپنے مال اسٹاک کرنا خریدنا انہوں نے کم کر دیا تھا، لیکن الٹیمیٹلی ڈیمانڈ تو ہے، تو اب وہ ان کی کچھ آثار نظر آتے ہیں کہ ڈیمانڈ کے. لیکن جو انویسٹمنٹ فوری طور پر جو ہے وہ جلدی زیادہ ایکسپیکٹ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں کچھ تھوڑا سا وقت لگے گا. لیکن جہاں تک ایکسپورٹ کا تعلق ہے، ایکسپورٹ کو کافی گورنمنٹ نے انسینٹیوز دیے ہیں جو ہماری کہلاتی ہیں 5 زیرو ریٹڈ سیکٹرز ہیں. ان کے اوپر انہوں نے گیس پرائس اور الیکٹریسٹی پرائس کو انٹرنیشنل پرائس پہ ان کو دے رہے ہیں، ان کو کم پرائس پہ دے رہے ہیں. اور جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان سے کیا ہم کمپیٹ کر پائیں گے، تو آئی بلیو کہ ایز فار ایز دی گیس اینڈ الیکٹریسٹی از کنسرن، اس میں تو اب ریٹ ہو گیا اس کی کچھ امپلیمنٹیشن کا، اور اس سے ریلیٹڈ SRO وغیرہ کے ایشوز تھے، ظاہر وہ بھی ابھی بتایا گیا کہ وہ بھی حل ہو گئے ہیں یا وہ حل ہو جائیں گے. تو اس میں خاطر خواہ انسینٹیوز ہیں، ریفنڈز دینا گورنمنٹ نے شروع کر دیا ہے. تو وہ ریفنڈ جو تھے کہ ایکسپورٹ کے جو ٹیکسز کے ریفنڈز ہیں وہ ملنا شروع ہو گئے، تو اس سے ان کی لیکوڈیٹی میں بھی اب بہتری کیا جو ہے وہ ہونا شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عارف حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کہہ رہے تھے کہ آثار اور اس کے تھوڑا سا وقت لگے گا اور اس کے بعد بہتری جو ہے وہ معاشی طور پر ہو بھی جائے گی. عارف حبیب صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور بڑا اہم معاملہ ہے اور وہ ہے 10 روز سے جاری ہڑتال اور تشدد بھی پولیس کی جانب سے کیا گیا، گرفتاریاں. اور لیکن آج پشاور ہائی کورٹ میں ان ڈاکٹرز کی گرفتاریوں کے حوالے سے کہا گیا کہ انہیں رہا کیا جائے اور ہڑتال بھی ختم کرنے کے احکامات دیے گئے. صورتحال کیا ہے، معاملہ کیا ہے، یہ بات کریں گے. بیورو چیف پشاور ہمارے ساتھ موجود ہیں عمیر یاسر. عمیر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اصل میں بنیادی طور پر معاملہ کیا ہے؟ کنجکاری اسپتالوں کی ہے، ڈاکٹرز اس پر احتجاج کر رہے ہیں یا مسئلہ کہیں اور ہے؟ جی اصل مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے ابھی حال ہی میں ایک بل پاس کیا گیا ہے ہیلتھ اتھارٹیز سے متعلق، اور شعبہ صحت سے متعلق جو یہ جو بل ہے، اس میں تحریک انصاف کی جو موجودہ حکومت ہے اس نے
خصوصاً جو مختلف ہیلتھ کے شعبے میں اقدامات کیے ہیں اس کی وجہ سے جو مسائل سامنے آ رہے تھے ان کو حل کرنے کی ایک کوشش کی ہے، اور اس بل کے ذریعے تمام جو اس سے شعبہ صحت کے مسائل تھے اس کو حل کرنے کی ایک کوشش کی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دور دراز صوبے کے علاقے ہیں وہاں پہ پچھلے کئی سالوں سے یہ مسئلہ رہا ہے کہ ڈاکٹرز وہاں پہ موجود نہیں ہوتے، تو وہاں پہ لوگوں کو صحت کی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، خصوصاً وہ ایسے جو علاقے جو دور دراز ہیں، جو خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقے ہیں، وہاں پہ ایسی بہت سی شکایات ماضی کے کئی سالوں سے سامنے آ رہی ہیں کہ وہاں پہ نہ تو ڈاکٹرز وہاں پر موجود ہیں اور نہ ہی وہاں پہ صحت کی سہولیات موجود ہیں۔ تو ان مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری حکومت نے یہ اقدام کیا کہ اس سارے معاملات کو ایک ریگولیٹ کرنے کے لیے یہ موجودہ جو بل پاس کیا گیا ہے اس میں ریجنل ہیلتھ اتھارٹیز اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز قائم کی ہیں۔ تو عمیر، ان اتھارٹیز سے ڈاکٹرز کو کیا ایشوز ہو رہے ہیں کہ وہ ہڑتال کر رہے ہیں؟ ڈاکٹروں کا یہ موقف ہے کہ یہ شعبہ صحت کو نجی شعبے کو دیا جا رہا ہے، ان کو پرائیویٹائز شعبہ صحت کو کیا جا رہا ہے، جبکہ حکومت کا یہ موقف ہے کہ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، صرف اور صرف یہ جو ہیلتھ ریفارمز کا جو ایجنڈا ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جا رہا ہے، اور اسی مسائل کے سلسلے میں انہی موقف کو لے کے چونکہ جب حکومت آگے بڑھی ہے تو ڈاکٹرز کی ایک جو بڑی تعداد ہے وہ اس کی مخالفت میں سامنے آئی ہے۔ دیکھیں، ڈاکٹرز کا اصل مسئلہ یہ سامنے آ رہا ہے حکومت کے مطابق کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ دور دراز اضلاع میں ڈیوٹیاں نہیں کرتے، ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ چونکہ پشاور صوبائی دارالخلافہ ہے یہاں پہ ان کو ایڈجسٹ کیا جائے، یہیں پہ ان کے جو شام کے کلینکس ہیں وہ بھی چلتے جائیں اور اسی طرح وہ یہاں پہ بھی ڈیوٹیاں کرتے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ ایک اور جو بڑا مسئلہ سامنے آ رہا ہے، دیکھیں صوبے کے 4 بڑے ہسپتالوں میں سے 3 بڑے ہسپتال جو ہیں وہ اس وقت پشاور میں ہیں، لیڈی ریڈنگ ہسپتال، خیبر ٹیچنگ ہسپتال اور حیات آباد میڈیکل کمپلیکس۔ یہاں پر جو سینئر لیول ہے ڈاکٹرز کا ایک بڑی تعداد ہے، جو پروفیسر لیول کے ڈاکٹرز ہیں، ان کی جانب سے حکومت کو یہ شکایات رہی ہیں کہ وہ لوگ ہسپتالوں میں اپنی ڈیوٹیوں پر موجود نہیں ہوتے، وہاں پہ جو جونیئر ڈاکٹرز ہیں انہوں نے ہی زیادہ تر وہاں کا انتظام سنبھالا ہوا ہوتا ہے، جبکہ یہی ڈاکٹرز جو ہیں شام کو اپنے کلینکس میں موجود ہیں۔ بنیادی جو اس بل کی جو بنیادی وجہ ہے اس کو سامنے لانے کی وہ یہی ہے کہ یا تو ڈاکٹرز اپنی ڈیوٹیوں پہ موجود رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جن اضلاع سے ان ڈاکٹرز کا تعلق ہے انہی اضلاع کے ہسپتالوں میں تو وہاں پر جانا ان کے لیے مشکل ہے، وہ نہیں جانا چاہتے ہیں، اور جو سینئر ڈاکٹرز خاص طور پر ہیں یا دیگر ڈاکٹرز ہیں وہ اپنی ڈیوٹیز پر بھی اس طرح سے موجود نہیں ہوتے۔ بہت شکریہ عمیر یاسر، بیورو چیف پر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ کے احکامات کے بعد اب کیا معاملات ڈاکٹر کرتے ہیں اور کیا فیصلہ پشاور کی حکومت کرتی ہے۔ پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔